अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं मुतअद्दिद बार ये बात कर चुका हूँ कि वो इकॉनमीज़ जो एग्रो बेस्ड इकॉनमीज़ होंगी वो उनका अब दौर शुरू होने वाला है इस दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। हमारी जो इंडस्ट्री भी है उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, ज़राअत से लिंक्ड है। तो अगर हम इसके ऊपर ज़ोर देते हैं और सही इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करती है तो 3-3, 4-4, 6-6 महीने के अंदर हम कैश क्रॉप्स जो है हमारी वो हमें बहुत वैल्यूबल जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुल्क में दाने नहीं ख़त्म होंगे। पोस्ट समय तीन जो है हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि या तो हम उजड़ जाएं, खुदा न खास्ता रुल जाएं, सिर्फ हर वक्त मांगते रहें लोगों से, हाथ फैलाते रहें, कशकोल लेते रहें, या हम थोड़े से फैसले खुद भी करने शुरू हो जाएं कि बहैसियत मुल्क और कौम हमें क्या फ़ैसले करने हैं। आज इसी सिलसिले में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं KPK के हाजिर गवर्नर जो हैं शाह फरमान, और वो भी इस बारे में एग्री भी करते हैं मेरे से और उनके अपने भी कुछ आइडियाज़ हैं। वो क्या कहते हैं अब आपको अगली बात में शाह फरमान साहब की सुनवाता हूँ। शाह फरमान साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अब मुझे बताएं कि ये जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर है ये तो अब बदलने जा रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर जो था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो भी अब तब्दील होने जा रहा है। पोस्ट वायरस आप किस किस्म की तब्दीलियां आप देख रहे हैं दुनिया में? बिल्कुल आपने सही फरमाया मुबश्शिर। मैं ये देख रहा हूँ कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो पॉलिटिकली चीजों को हैंडल करने लगे हैं, वो तब्दील इसलिए होगा कि जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतना ही बड़ा डिजास्टर होगा। चीजें नीचे आएंगी, जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग बेसिक्स की तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं जब जापानीज एम्बेसडर मेरे पास आए थे तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जितने उनके रेमिटेंसेस आते हैं और जितनी उनकी टेक्नोलॉजी है और जितना वो कमाते हैं उसका 85% वो बाहर बेचते हैं, अपने लोगों के लिए फूड मंगाते हैं। तो जो गुर्बत आएगी उसकी वजह से जो चीजें प्रायोरिटाइज होगी वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो एक तो ये है कि पॉलिटिकली जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होगा, जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी चेंज होगा, जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और वो जो इन्होंने आर्टिफिशियली दुनिया को कंट्रोल किया था और जो कमजोर ममालिक के एसेट्स को ये सक कर रहे थे, अब ये उनकी तरफ देखेंगे। जिस तरह अब आप देखें ना कि मेक्सिको के लिए दीवार बनाया गया था कि मेक्सिकन ना आए, अब वो मेक्सिकन वो दीवार यूज कर रहे हैं कि अमेरिकन उनकी तरफ ना जाए। जिस तरह मराकश के अंदर लोगों को खड़ा किया था कि यूरोप लोग ना आए, अब वो लोग कहते हैं यूरोप से लोग मराकश की तरफ ना आए। तो देखो ये दुनिया का जो है वो ऑर्डर रिवर्स होता जा रहा है। अब हमें क्या, हम वो खुशकिस्मत ममालिक में हैं जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा तकड़ा हो सकता है। अगर जो हमने इग्नोर किया है तो एक तो हमने कार्टल्स को हैंडल करना है, और दूसरी बात यह है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा एक मरला जमीन भी बंजर ना रहे। तो पहला काम तो ये है कि हम अपने लोगों के लिए अपने मुल्क के अंदर फूड पैदा करें, तैयार करें, और इसमें कोई शक नहीं कि वो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को हमने टॉप पे लाना है। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो बढ़ेगी ना, आप देखेंगे, मैं समझता हूं कि इसके अंदर कई सारी चीजें मैंने सुना है, नॉट कंफर्म, मैं इसको सर्च कर रहा हूं कि गुड़ की एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। वही क्यों? यानी एक माफिया को खामखा में जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन चूंकि मैंने कानून अभी पढ़ा नहीं है, बट आई हैव हर्ड इट। बात सिर्फ ये है कि हमने चीजें प्रायोरिटाइज करनी है, और इसमें पोस्ट जो सीन होगा, गुर्बत तो होगी, लेकिन वो चीजें जो आप जो स्टोर्स के अंदर आप देख रहे हैं, जो लग्जरी चीजें आइटम्स पड़ी होती है, ये बिल्कुल अब जीरो की तरफ चली जाएगी। वो चीजें जो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर है ना, उनकी कीमत अब आगे जाएगी, और नेचुरल इकोनॉमीज लोग बेसिक की तरफ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि से जो इंसान जितना इफेक्ट हो गया है, लेकिन अब देखिए रेस्ट ऑफ द नेचर वो उसके ऊपर कितने पॉजिटिव असरात हैं। पहली दफा पेशावर के अंदर मैं देख रहा हूँ इतना ब्लू स्काई नजर आ रहा है कि बंदा हैरान हो जाता है। मुझे तो सितारे नजर आ रहे हैं लाहौर में।
تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ہم تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تو لاہور میں پشاور میں تارے نظر آ رہے ہیں, وہ محاورتاً میں بات کر رہا ہوں, وہ ڈیولپڈ نیشنز کو بھی دن میں بھی اب تارے نظر آئیں گے, یہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن ہم صحیح پلیس ہیں, ہمارے پاس بہت زمین ہے. اگر ہم ایگریکلچر کو پرائیورٹائز کریں, اگر ہم کراپس کی سلیکشن کریں, فار ایگزامپل میں نے جب پتہ کیا کہ یہ جو شوگر کین کرشنگ ہے, اگر شوگر کین کرشنگ آپ دسمبر کی اینڈ کی بجائے نومبر میں شروع کریں تو آپ ایک اور کراپ یعنی اس کے اندر آپ گندم کو بھی کاشت کر سکتے ہیں. لیکن اگر فار سم ریزن آپ گنے کی خریداری کو لیٹ کریں اور آپ اس کو لیٹ کریں اپنے فائدے کے لیے, تو پورا ایک کراپ ضائع ہو جاتا ہے. اس دفعہ اللہ کا فضل ہے, اس طرح کی بارشیں ہوئی ہیں کہ جہاں پر زمین بنجر تھی اس کے اوپر بھی جو میں فصل دیکھ رہا ہوں, تو جو حالات میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر جو غریب ممالک ہے وہ کافی اوپر آ سکتے ہیں, اور جو انڈسٹریل جو ہے کنٹریز ہیں اور جو انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے, جو کیپٹلسٹ پرنسپلز کے اوپر چلتے ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نیچے جا رہے ہیں اور اب دنیا ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اسی طرح پیٹرولیم بیسڈ اکانومی بھی تو نیچے جا رہی ہے نا. تو دیکھنا پیٹرولیم کی تو نیچے جائے اس لیے جائے گی کہ آپ کی پیٹرولیم اکانومی تو ڈیپینڈ کرتی ہے نا آپ کی انڈسٹریل اکانومی کے ساتھ, کہ لوگوں کے پاس وہیکلز ہو, لوگ یوز کریں, لوگ استعمال کریں, لوگوں کے پاس پیسے ہوں. لیکن جو نیچرل اکانومی ہے وہ تو آپ کا ایگریکلچر ہے نا. آپ زراعت سے 300 سال پہلے جائے تو ویلتھ کس چیز کو ویلتھ سمجھا جاتا تھا؟ اچھا شاہ صاحب, میں آپ کو ذرا کاٹ رہا ہوں کیونکہ میں ذرا پینڈو آدمی ہوں اور تھوڑا بہت زراعت کو سمجھتا ہوں, تو مجھے ایک بات ذرا سمجھائیے گا کہ تقریباً 80 شوگر ملے ہیں پاکستان میں صرف, اور ان میں سے 2-4 کے علاوہ باقی جتنے شوگر مل کے مالکان ہیں وہ ہماری اسمبلی کے اندر موجود ہیں, کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. اچھا, شوگر جب ہم لگاتے ہیں تو ہم اس میں پانی بھی 3 گنا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کسی اور فصل پہ زیادہ ہو. ہم نے اپنی کپاس کو کمپرومائز کر دیا شوگر کے اوپر, ہم نے اپنی گندم کو کمپرومائز کر دیا شوگر کے اوپر. تو کیا یہ کارٹیل اور یہ مافیاز جو ہیں یہ ہماری ایگریکلچر پالیسیز کام کی بننے دیں گے؟ دیکھو نا, 2 سٹیپس ہیں. نمبر 1 کہ ہم زوننگ کریں اور کراپس کی سلیکشن کریں, پہلے اپنے لوگوں کے لیے فوڈ کا بندوبست کر لیں اور سیلف سفیشینٹ ہو. دوسری بات یہ کہ ٹرانسپیرنسی لائیں. تو آپ کے صوبے سے اسمگلنگ ہو جاتی ہے, سارا باہر نکل جاتا ہے. دیکھیں یہ سارے وہ سٹیپس ہیں. جب میں لفظ ٹرانسپیرنسی یوز کرتا ہوں نا مبشر, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کارٹلز ہیں, مافیاز ہیں, جو قانون کو دیکھو نا, ہم نے کے پی کے اندر جب ہماری حکومت بنی تو جو مینیفیسٹو کے قوانین تھے, دا رائٹ ٹو انفارمیشن, دا رائٹ ٹو سروسز, اس کے اندر ہم نے کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب کوئی منسٹر یہاں, میں چونکہ نان پولیٹیکل بنتا ہوں لیکن آپ کو قانون بتا رہا ہوں کہ کوئی منسٹر یہاں اپنا کاروبار نہ کر سکتا ہے نہ ریٹرن میں شو کر سکتا ہے. اس کو اپنے تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا. اس لیے یہ جو پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر لوگوں کو ملیں مل جاتی ہیں, فلور ملیں مل جاتی ہیں, شوگر ملیں مل جاتی ہیں, وہی آپ کی قوانین کو بھی وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور پھر وہ آپ کا اگر آپ وہ چاہیں تو آٹا کرائسس بھی کریٹ کر سکتے ہیں, وہ چاہے شوگر کرائسس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس ملک کا تو المیہ یہی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں قانون ہے نہیں. میں کہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی جلد وہ قانون لانا چاہیے کہ جو عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں وہ صرف اپنی خدمت کر جاتے ہیں. اگر یہ فلور ملے, باقی انڈسٹریز کو تو چھوڑے, اگر یہ فلور ملے اور شوگر ملے سیاسی بنیادوں پر نہ ہو تو عوام کو کیوں آٹا اور شوگر کرائسس فیس کرنا پڑے. لیکن اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ خیر کرے, اللہ ہماری مدد کرے کہ یہ ہم نکل جائیں. جو پوسٹ چین ہے نا وہ اور ڈراؤنا ہے, اور شکر ہے کہ ہمارے لیے کم ہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے کہ اگر ہم ایفرٹس ڈالیں تو ہم یعنی ایک بہت بڑی فیملی بھی اپنے لیے فوڈ کا بندوبست 2 ایکڑ زمین پر کر سکتی ہے. پرابلم ایک اور ہے نا, ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں. آج سپریم کورٹ نے دیکھے نا آپ کے ظفر مرزا کو نکال دیا کیونکہ بڑے الزامات انہوں نے ان کے اوپر لگائے. اس طرح کے تو بہت لوگ ہیں جو ظفر مرزا جیسا کام کر رہے ہیں, نالائق ہیں. تو آپ کی حکومت میں ایسے لوگ بھرے ہوئے ہیں نا. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو سسٹم
تبدیل ہونے لگا ہے نا، یہ صحیح تبدیلی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. جب آپ کے پاس آپشن نہ ہونا تو بیسٹ لوگ ویسے ہی سرفیس ہو جائیں گے. دیکھیں مجھے پوری امید ہے، میں جن چیزوں کو جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک مرلہ زمین بھی بنجر نہیں رکھنی، ہمیں پتہ ہو کہ کون سا کراپ کدھر ہونا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور لیکن اس امر کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے پاس بیسٹ لوگ ہیں وہ ایگریکلچر منسٹر بنے، جو آپ کے پاس بیسٹ سیکٹریز ہوں وہ ایگریکلچر سیکٹریز بنے، وہ زونل. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، میں خود اس کے اوپر کافی لڑا ہوں. میں نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا. اس وقت جو کے پی کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹل 80 بلین، یہ 2 کروڑ آلف پلانٹس کے پروڈکشن کے برابر ہے ایک اسٹیمیٹ کے مطابق. تو اگر ہم 10 کروڑ لگا دیں کے پی کے اندر، جو کہ یہاں فرٹائل لینڈ ہے فار اولیو، جسٹ ون آئٹم، اگر آپ 10 کروڑ لگا دیں تو 5 ٹائم آپ کا ریونیو جو ہے ڈیولپمنٹل بجٹ بڑھ سکتا ہے. اور اس کے لیے میں نے کیا، پروونشل گورنمنٹ اس کے اندر لگی ہوئی ہے. میں نے امین اسلم سے بات کی بلنٹری، اور اس نے میری بات سنی، اور اس نے فرسٹ فیز میں 5 کروڑ پودے رکھے آلیو کے. اور اس کے اندر ہم نے پہلا جو ڈسٹرکٹ سلیکٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ جولائی میں وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ ہم نے مومن ڈسٹرکٹ کو، اب مومن ڈسٹرکٹ جس طرح بیرن ڈسٹرکٹ ہے اس کے سارے زمین کے اوپر آلیو اگ سکتا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، ہم نے اپنے پوٹینشیل کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنا ایگریکلچر، اچھا ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، میں نے جب ان سے پوچھا، ایگریکلچر یونیورسٹی اور ایگریکلچر منسٹری کے درمیان کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے، وہ سارا ریسرچ ایگریکلچر کے اندر پڑا ہوا ہے. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کے پی کے اندر 36 ڈسٹرکٹس ہیں، تو آئندہ اگر آپ 36 پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرو گے تو خدا کے لیے یہ جو ہے نا، یہ ٹریڈیشنل ٹاپکس چھوڑ دے، ایک ڈسٹرکٹ پکڑا دے ایک لڑکے کو، ان کو بتا دے جناب آپ ویجیٹیبل کراپس اور اس کے اندر فروٹس کے اوپر آپ اس ڈسٹرکٹ کے اندر ریسرچ کریں، اور جیسے اس وقت پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو اس کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا دے کہ چلو جو آپ نے پڑھا ہے اب امپلیمنٹ کرو. اس وقت کے پی کی آبادی ہے کوئی 3.5 کروڑ مبشر. اگر آپ سرکاری اور یا شاملات کے اوپر ٹوٹل 60 لاکھ کے قریب پھلدار درخت لگا دو، 60 لاکھ کے قریب روڈ سائڈ پر لگا دو، ایک انڈیویجول کو کے پی کے اندر فروٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم کیا کریں؟ اچھا تو آپ حکومت ہے نا جی، آپ حکمران بھی ہیں، آپ نے لگوانے ہیں، میں تو رائے دے سکتا ہوں. میں اپنا بتا رہا ہوں. میں نے 2014 میں پائلٹ پروجیکٹ کیا اور ثابت کیا کہ یہاں اولیو ہو سکتا ہے. میں اس کے اوپر لڑا ہوں. میں نے ڈاکٹر عطا رحمان سے بات کی ہے، یہاں سے ٹیم بھجوائی ہے، ان سے میں نے بات کی ہے، ایگریکلچر سے بات کی ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے. پھر میں دیکھ رہا تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے، دیٹ از اے رسٹڈ ڈپارٹمنٹ. پھر میں نے بلنٹری کے ساتھ بھی بات کی، پھر میں نے امین اسلم کی بات کی کہ ہم نے یہ جو پوٹینشیل ہے. اچھا دوسری بات، یہ جو پرائم منسٹر صاحب گئے تھے انہوں نے جو میاوالی کے اندر بات کی تھی، ہمارے پاس ایک زون ہے. آپ کو میں ایک چیز بتا رہا ہوں، بکر، میاوالی، کرک، لکی اور سم پارٹ آف گوہاٹ، یہ ایسا زون ہے جس کے اندر بیری ہے. اب بیری لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بیری ہنی کے اندر 2 چیزیں ہیں. دنیا کی ساری ہنی کے اندر 35 سے 45% شوگر ہوتا ہے، اور وہ روم ٹیمپریچر کے اوپر سالڈ ہو جاتی ہے وہ ہنی. یہ جو آپ سٹورز میں دیکھ رہے ہیں نا ہنی کہ وہ لیکوڈ ہے، وہ پریزرویٹو کے ذریعے لیکوڈ ہوتا ہے. بیری ہنی کے اندر کیا ہے؟ وڈ یو بلیو بیری کے اندر 6 to 9% شوگر ہے. امیجن کہاں 35 سے 45 اور کہاں 6 to 9. دوسری بات، وداؤٹ پریزرویٹو بیری ہنی آپ رکھ دیں ڈی فریزر میں -1 ڈگری پر وہ لیکوڈ رہتی ہے. تو بلڈ کے لیے کیا ہے؟ اچھا پوری دنیا، سعودی عربیہ، یہ سارے لوگ جو ہے وہ they are asking for it کہ جتنا بھی پروڈکشن ہو. اب اس کے اندر ہم نے بیری لگانا شروع کیا اس بیلٹ کے اندر، رائٹ فرام بکر ٹو میاوالی ٹو کرک. اب اس بیری سے جو آپ کا شہد بنے گا وہ دنیا کا کوئی شہد
اس کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ پوٹینشیل میں اس پہ کام کر رہا ہوں. یعنی میں اپنا نام اس لیے نہیں لے رہا, مطلب اچھا نہیں. ٹھیک ہے, بٹ آئی مین ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو اویئرنیس ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے اوپر مبشر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلی دفعہ ایگریکلچر کے تھرو کنٹریز ڈیولپڈ ہوں گی. پہلے تو انڈسٹریز تھی نا, کہ جس کے پاس انڈسٹریز ہوگی تو وہ ڈیولپ کنٹری ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروسیس سے آپ دنیا کے جو اکنامک ورلڈ آرڈر ہے ان کے کلچز سے آپ باہر آ جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. انشاءاللہ جب ہم بیسکس کو ٹچ کریں گے تو خوشحالی بھی آئے گی. ہمارے لیے بہت گڈ نیوز ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس جو زمین ہے, جو لینڈسکیپ ہے, جو ہمارے ورکرز ہیں, جو ہمارا پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہمارے پاس منرلز بھی ہے, ہمارے پاس انرجی بھی ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر بھی ہے. شاہ صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ کا میسج آئی ہوپ کہ لوگوں تک پہنچے اور وہ کاش کرنا شروع کریں. آپ بھی حکومت کو کہیں, میں بھی آج پرائم منسٹر کو دوبارہ میسج کرتا ہوں کوشش کر کے کہ کسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے ایگریکلچر کے اوپر پوسٹ وائرس. تھینک یو شاہ فرمان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ نے سنی جی گفتگو شاہ فرمان کی, گورنر ہیں KPK کے, اور بڑی اچھی بات کر رہے تھے. اب میں ایگری کرتا ہوں ٹوٹل. فرق یہ ہے, یہ فارمنگ کی ابھی صرف بات کریں, ایگریکلچر میں بڑے شعبے ہیں. اس میں میٹ فیٹنگ ہے, اس میں پولٹری ہے, اس میں فشری ہے, اس میں آسٹرچ فارمنگ ہے, اس میں کیمل فارمنگ ہے, اور اس میں بہت سے اور دیگر شعبہ جات ہیں. اگر ہم سب کے اوپر انسینٹیوائز کرتی ہے گورنمنٹ اور ہیلپ کرتی ہے تو یہ کوئی شک نہیں مجھے کہ ود ان 1 ایئر پاکستان جو ہے وہ بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی انشاءاللہ اکانومی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی, بغیر کسی سے مانگے, بغیر کسی سے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ حافظ.